बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, पिछले माह बरतानिया में एक दिलचस्प मुल्ज़िम पकड़ा गया। यह मुल्ज़िम पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने इसका पीछा किया। यह भागकर अपने घर में घुसा और बेड के नीचे छुप गया। पुलिस अंदर दाखिल हुई और उसने चंद सेकंड में मुल्ज़िम को ढूंढ लिया। मुल्ज़िम को कैसे ढूंढा गया, यह बात बहुत दिलचस्प है। मुल्ज़िम दरअसल जब बेड के नीचे छुपा तो उसकी टांगें बाहर रह गई थी। ये टांगें हमारे सियासतदानों की तरह उसका असासा साबित हुई। पुलिस आई, उसे असासों से पकड़कर बाहर खींचा और वो पूरे का पूरा बाहर आ गया। यूं वो पकड़ा गया। ये मुल्ज़िम बहुत सादा था। उसका ख्याल था कि उसकी असल शनाख्त उसके जिस्म का बालाई हिस्सा है। वो अगर अपने बालाई हिस्से को छुपा लेगा तो वो पुलिस से महफूज हो जाएगा। वो ये भूल गया टांगें भी शनाख्त होती हैं और अगर कोई शख्स टांगों से पकड़ा जाए तो भी वो पूरे का पूरा पकड़ा जाता है। ख़वातीन, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान ये दोनों भी ये समझ रहे थे कि इनकी पार्टियां इनकी असल शनाख्त हैं। जब तक ये शनाख्त मौजूद है ये किसी के हाथ नहीं आएंगे। लेकिन इस साल साबित हुआ कि इनके असासे भी इनकी शनाख्त का हिस्सा हैं और ये जब असासों से पकड़े जाएंगे तो इनकी पार्टियां भी इन्हें नहीं बचा सकेंगे। लिहाजा टिट फॉर टैट का सिलसिला जारी है। इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ के गिर्द पनामा का घेरातंग कर दिया। मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान के असासे खोल दिए। यूं शरीफ फैमिली की तरह ये भी अब उसी शाहराह पर चल रहे हैं जिस पर कल तक शरीफ फैमिली दौड़ रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की मनी ट्रेल पर भी सवालात उठा दिए। आज इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया हमें काउंटी क्रिकेट का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। जमाइमा ने इमरान खान की जो अदायगियां की वो रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा। राशिद खान और जमाइमा के दरमियान मौजूद एग्रीमेंट भी दस्तयाब नहीं और जिन बैंकों पर रकम आई या ट्रांसफर की गई वो बैंक भी शायद बंद हो चुके हैं। चुनांचे अब इमरान खान भी उसी सूरत हाल का शिकार हैं जिसमें शरीफ फैमिली मुब्तला थी। क्या नवाज शरीफ के साथ साथ इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि आज सिंध असेंबली ने वज़ीर-ए-आज़म को एक करारदाद के जरिए मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। एमकेएम ने भी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट दे दिया। मौक़िफ़ में ये तब्दीली क्यों? और ताजा तरीन गैलप सर्वे में 51% लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफी होकर घर बैठने का मशवरा दे दिया। अवाम ने अदलिया और फौज को मोहतबर तरीन इदारे भी करार दे दिया। क्या हुकूमत इस सर्वे को सीरियस लेगी? हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, वाइस चेयरमैन है पार्टी के। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, एमकेएम के साथ इनका ताल्लुक और सेनेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा भी हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लाहौर में वजीर कानून है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो आपके बयानात हैं वो बड़े ही दिलचस्प होते हैं। आज आपने फरमा दिया कि आर्टिकल 62 और 63 जो है वो 58(2)B का हिस्सा है और इसके जरिए हुकूमत को फारग किया जा रहा है और कुछ मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। और 62 और 66 नवाज शरीफ के लिए क्यों? तो सर आपको महसूस होता है कि ये जानबूझ के आपके खिलाफ इस दफा को 62 को 63 को इस्तेमाल किया जा रहा है? देखें, इस्तेमाल किया जा रहा है तो तब होगा ना जब खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म का फैसला आएगा। अब तो ये ख्वाहिश की जा रही है और एक पॉलिटिकल बयानिया जो है वो मुरतब किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो काम पहले 52(B) के तहत जो है वो ये मुल्क दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन कुव्वतें जो है वो और डिक्टेटर जो है वो करते रहे हैं, अब ये कोशिश हो रही है और कि इस यानी जो है वो 52(B) को जो है वो 62-63 के ज़रिए से जो है वो बरूए अमल जो है वो लाया जाए और इस मकसद के लिए ठीक है इस मर्तबा जो है वो सामने कौन कोशिश कर रहा है, कौन ये सोच रहा है, कौन ये साबित कर रहा है? बात चोरी साहब, ये रोज लोग आपके सामने जो है, इमरान खान रोज आपके सामने यही कोशिश कर रहा होता है। वो पिंडी के जो साहब हैं वो रोज यही कोशिश कर रहे होते हैं। वो रोज कह रहे होते हैं जी सुप्रीम कोर्ट से जनाजा निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट से ताबूत निकलेगी, सुप्रीम कोर्ट से लाशें निकलेगी। तो कभी सुप्रीम कोर्ट से लाशें, ताबूत जो है वो कभी जनाजे निकले हैं? वहां से तो मुल्क और कौम की जो है वो बेहतरी के ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी हो या शेख रशीद साहब हो, वो इतने ताकतवर हैं कि इनके कहने पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 62, 63 को 58(2)B समझेगी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ये नहीं लगता और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस
سازش کو اور ان لوگوں کو جو اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں ترقی کا پہیہ روکنا چاہتے ہیں، جو صرف اپنی حوث اقتدار کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی جو خواہشات سپریم کورٹ ان کا اعلیٰ کار نہیں بنے گی، آپ کا خیال یہ؟ تو پھر ایشو کیا ہے سر رانا صاحب، پریشانی کیا ہے پھر؟ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. آپ کو کس نے کہا؟ میں نے اگر کل بات کی ہے جب آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو پریشان نظر آ رہا ہوں؟ کوئی پریشانی نہیں، لیکن اعلیٰ کار ہیں لوگ اس کے باوجود. پریشانی آپ سے کوئی نہیں ہے، لیکن ادھر سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. نہیں، ادھر سے تو وہ ہتھ کنڈے ہو رہے ہیں چوئی صاحب. آپ کو پتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بھی جو ہے ان کو ایک یعنی روایتاً احتراماً جو ہے وہ آپ ان کو زبان پہ نہیں لاتے، آن ایئر نہیں کیا جاتا. حالانکہ ان لوگوں کی جو زبان ہے، ان کی جو گفتگو ہے، یہ جس طرح سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، یہ ویسے اس احترام کے قابل تو نہیں ہے. لیکن آپ بھی جو ہے وہ چیزیں نہیں کرتے، میں بھی نہیں جو ہے وہ چاہوں گا. باقی جو یہ کر رہے ہیں اور جس حد تک کر رہے ہیں، جو انہوں نے دھرنا اول میں کیا، دھرنا 2 میں کیا، جو لاک ڈاؤن میں کیا، جو یہ کرتے رہے ہیں، اور جہاں تک اب آپ دیکھیں نا کہ ان کی پارٹی کے جو صدر تھے جاوید ہاشمی صاحب، انہوں نے آج سے 4 سال پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، آج سے مہینہ پہلے بھی کی ہے، آج سے 4 دن پہلے بھی کی ہے. تو بھئی بات یہ ہے نا کہ پھر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اس کے خلاف حد عزت دائر کریں، اس کو عدالت میں بلوائیں، اس کے خلاف بھی کوئی مقدمہ کو پٹیشن لے کے جائیں. لیکن نہیں، یہ بالکل نہیں جائیں گے. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کرنا ہے نا سر کہ کس کے خلاف فیصلہ ہونا ہے، کس کے خلاف انہوں نے کیس کرنا ہے، کس کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے. تو ان کا ہے نا سر. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ ایک مسلسل ایک بیانیہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. رانا صاحب واپس آؤں گا آپ کی طرف، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پورے سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، آپ اعلیٰ کار ہیں، آپ سازش کر رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کی سازش ماننے کے لیے تیار نہیں. چوئی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آپ کے پروگرام میں پھر دہرا دیتا ہوں، سسٹم کو ڈی ریل کرنا ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے. سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے، ہم نقصان اٹھاتے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جوائنٹ اپوزیشن کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں قائد حزب اختلاف چیئر کر رہے تھے، اس پر یہ ہم نے بالکل واضح بیان دے دیا تھا اور پریس کو بتا دیا تھا کہ ڈی ریلمنٹ یا کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کارروائی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. نمبر 1. اور یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. ہاں، ہمیں دیکھیے 2018 تک یہ جائے حکومت چلے. فرض کریں نواز شریف صاحب اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس عددی اکثریت ہے، وہ کسی اور کو وزیر اعظم لے آ سکتے ہیں اور اپنا ٹینیور پورا کر سکتے ہیں. اب بارہا جو مسلم لیگ نون اس وقت بیانیاں بلڈ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. سازش کون کر رہا ہے؟ دیکھیے 58(2)B کا حوالہ دیا جاتا ہے. 58(2)B تو صدر استعمال کرتا تھا جب اس کے پاس آئینی اختیار ہوتا تھا اسمبلی کو برخاست کرنے کا، وہ تو اب رہا نہیں. اب جوڈیشل کو کا ذکر ہو رہا ہے. جوڈیشل کو کون کر سکتا ہے؟ عدلیہ کر سکتی ہے نا. اور یہ مسلسل کئی دنوں سے یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. فوج پر تنقید کی جا رہی ہے، عدلیہ پر تنقید کی جا رہی ہے. یہ دونوں ادارے ہیں جن پر تنقید آئین کے مطابق اب کر نہیں سکتے. اب لیٹسٹ سروے ہوا ہے، گیلپ نے کیا ہے، اعجاز گیلانی صاحب کی ادارے نے. اس سروے کے مطابق ان 2 اداروں پر قوم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہے. 79% وہ کہتے ہیں فوج اور سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں معتبر ادارے، ان کو سب سے زیادہ معتبر کہا ہے ہماری عوام نے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہمیں جو مرضی کہیں، اس سروے کی میجورٹی نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے. چاہے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ نہیں آیا، سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دینا ہے، لیکن پبلک اوپینین کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے. سر یہ فرمائیے گا سر، 2 کیسز ہیں. ایک میاں نواز شریف کے خلاف کیس ہے کہ 62 63 پہ پورے نہیں اترتے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے یا ان کو فارغ کر دینا چاہیے یا ان کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے. ایک اسی قسم کا کیس عمران خان صاحب کے خلاف ہے. آج بھی ہیئرنگ ہوئی، الیکشن کمیشن کے اندر بھی کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر بھی چل رہا ہے. منی ٹریل میاں نواز شریف صاحب کی فیملی نہیں دے پا رہی، منی ٹریل عمران خان صاحب نہیں دے پا رہے. تو یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جائیں گے تو دونوں جائیں گے، رکیں گے تو دونوں رکیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو میاں نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ دو مختلف نوعیت کے کیسز ہیں اور ان کو کمپیئر کرنا ایسے ہے جیسے آپ اورنجز کو ایپلز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو، مختلف چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ نواز شریف صاحب کا اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا آپ سپریم کورٹ اور اس کے بعد JIT کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو آپ اس کا جائزہ لیں تو انہوں نے سارے جسٹس کو obstruct کیا ہے۔ عمران خان اس کے برعکس ساری کاروائی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے پوچھنا ہے آپ بتائیے، مجھے سوال کیجئے، میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو باہر سے کچھ منگوانا ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ لیکن سر منی ٹریل ادھر بھی نہیں ہے، منی ٹریل ادھر بھی نہیں ہے، سوال ادھر بھی اٹھائے جا رہے ہیں، سوال ادھر بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ نا چوہی صاحب دیکھیے، منی ٹریل ادھر نہیں ہے، نواز شریف صاحب کی طرف نہیں ہے، قطری خط ہے اور وہ قطری صاحب آئے نہیں۔ اچھا یہاں تو منی ٹریل کی تفصیلات دی گئی ہیں اور سپریم کورٹ کو سبمٹ کی گئی ہیں اور اس کی تفصیلات اور ڈیٹیلز۔ کاؤنٹی کرکٹ اس کے بارے میں جہاں سے پیسے آئے کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اسی طرح نہیں سر کسی کو پیش نہیں کیا، بینکس جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، جمائمہ اور راشد خان کے درمیان جو ایگریمنٹ وہ موجود نہیں، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ چوہی صاحب ریکارڈ موجود ہے لیکن ایک حد کے بعد ان کے قانون کے مطابق کاؤنٹی اپنا ریکارڈ مینٹین نہیں کرتی، لیکن ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے۔ ان کا جو کانٹریکٹ کسی پلیئر کا کاؤنٹی کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی عمران خان تنہا تو نہیں ہے جن کے ساتھ کاؤنٹی ایگریمنٹ کرتی ہیں، وہ ایک سٹینڈرڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو اس قسم کے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کاؤنٹیز سے سپریم کورٹ لکھ سکتی ہے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ کاؤنٹی کو لکھ کے وہاں سے منگوا لیں کہ بھئی اگر اس نوعیت کا کوئی پلیئر تھا اس زمانے میں جب خان صاحب کھیلا کرتے تھے تو آپ کے کانٹریکٹ کی کیا نوعیت ہوتی تھی، آپ اپنا یا تو کانٹریکٹ بھجوا دیجئے، آپ ریکارڈ پہ ہے، اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے کہ کانٹریکٹ ہوتا کیا ہے۔ آج بھی آپ کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پورا ریکارڈ موجود ہے اور اس کی بیس پہ ان کے اوپر 62 63 نہیں لگتی اور نواز شریف کا ریکارڈ موجود نہیں ہے اور ان کو فارغ ہونا چاہیے؟ عمران خان صاحب کا پورا ریکارڈ موجود ہے، عمران خان نے کچھ چھپایا نہیں ہے، عمران خان نے پیسہ پاکستان منتقل کیا، انہوں نے پیسہ پاکستان سے باہر منتقل کیا ہے، عمران خان نے ٹیکس بھرا، ان نے ایویژن کی ہے، یہ ملک میں پیسہ لائے ہیں، ان نے منی لانڈرنگ کی ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ دو مختلف کیسز ہیں۔ عمران خان پہ 62-63 میری رائے میں نہیں لگتا اور ان پر 62-63 کا کیس فٹ بنتا ہے اور دو ججز سپریم کورٹ کے کہہ چکے ہیں جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ سیف صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ MQM کو بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ الطاف حسین صاحب کے بعد یہ تقریباً بی ٹیم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، آج سندھ میں آپ نے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دیا، آپ کا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے، تو اتنی شفٹنگ کیوں ہے سر یہ؟ چوہی صاحب جیسے آپ نے خود کہا کہ MQM کے بارے میں خیال تھا کہ ہم مسلم لیگ کی بی ٹیم ہے، تو یہ خیال ہی تھا اور خیال غلط بھی ہو سکتا ہے اور یقینی طور پر یہ غلط خیال آج آپ نے ثابت کر دیا کہ غلط خیال۔ دیکھیں ہم نے مسلم لیگ نون کی کبھی سپورٹ نہیں کی اور آپ کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں پیش کر سکتا، کوئی شخص بھی، ایون پارلیمنٹ میں بھی ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اپوزیشن میں، تو حکومت کو تو کبھی ہم سپورٹ نہیں کیا۔ ہاں البتہ یہ تھا کہ اس جنگ میں یہ پاناما کا جو معاملہ جب سے شروع ہوا تو ہماری پالیسی یہی تھی کہ ہم اس کو ایک پراپر طریقے سے عدالتی طریقہ کار کے ذریعے اس کو سیٹل کروانا چاہتے تھے اور ہماری خواہش یہ تھی کہ یہ پولیٹیکل کنٹروورسی میں نہ کنورٹ ہو، بہرحال ہو گئی۔ اب اس وقت یہ سٹانس MQM کا بڑا واضح ہے، فاروق ستار بھائی نے بڑا اوپنلی کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم سے اخلاقی بنیادوں پر استعفے کا مطالبہ ضرور کرتے ہیں کیونکہ اب یہ معاملہ اس نہج پہ۔ تو آپ لیٹ نہیں ہوگے سر؟ یہ اخلاقی بنیادوں پہ آپ کو پچھلے سال اپریل میں کرنا چاہیے تھا، تو 1.25 سال کیا کرتے رہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت ہم اس میں پارلیمنٹ میں بات تھی، پاناما کے لیے TORs کمیٹی تھی جس میں میں اور شاہ صاحب دونوں ممبران تھے، ہماری اس وقت یہ کوشش کہ TORs بنے، حکومت کی اور اپوزیشن کی چپ کلش کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیسیژن نہ ہو۔ شاہ صاحب تو شروع سے ہی کہہ رہے کہ اخلاقی پیمانے پہ ان کو اپریل میں مستعفی ہو جانا چاہیے، میرا خیال ہے وہ جو اخلاقیات تھی وہ بڑی لیٹ آپ تک ٹرانسفر ہو سکی شاید۔ نہیں میں نہیں سمجھتا، دیکھیں پالیٹکس میں آپ حالات کے مطابق اپنے پلان اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں، اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ ہماری اسٹریٹجی کبھی بھی ہم نے پرو نواز شریف سٹانس کبھی کسی معاملے میں نہیں لی، اور چودھری صاحب آپ گواہ ہیں، آپ کا ٹی وی گواہ ہے کہ میاں صاحب کے تو آنے کے بعد ہمارے خلاف تو کراچی میں آپریشن بھی ہوا، ہمارے 90 پہ ریڈ بھی ہوئے، ہمارے بندے گرفتار، آج بھی ہمارے 150-200 کے قریب جو کارکن ہیں وہ لاپتہ ہیں اور سپریم کورٹ میں ان کا کیس جو ہے زیر سماعت ہے۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ میاں صاحب سے ہم نے کوئی فیور لیا یا ہم نے ان کو کوئی فیور دی۔ ہاں اس وقت
ہم یقینی طور پر یہ بات سمجھتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ اس مطالبے میں شریک ہیں کہ ہمیں مطالبہ ہونا چاہیے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ رضا صاحب، دو چیزیں، پہلی بات تو یہ کہ اخلاقیات جو تھی اس کے اوپر پہلے صرف پی ٹی آئی مطالبہ کرتی تھی، اب بہت سی سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی سپورٹر تھی، 2014 میں وہ سپورٹر رہی، اب وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، ایم کیو ایم جو بڑی حد تک آپ کے ساتھ ہوتی تھی، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ بھی دیتی رہی، وہ بھی اب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دو کیسز ہیں، ایک عمران خان صاحب کا کیس ہے، ایک میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے۔ عمران خان کی پارٹی کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، انہوں نے باہر سے پیسہ پاکستان وہ لے کر آئے، یہاں سے باہر کوئی نہیں بھیجا۔ آپ منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں، آپ پاکستان سے باہر پیسہ بھیجتے رہے ہیں، آپ 62 کے لیے فٹ کیس ہیں، عمران خان صاحب فٹ کیس نہیں ہے۔ دیکھیں، جہاں تک تو اخلاقیات کا تعلق ہے، وہ ان کی اخلاقیات جو ہے وہ جو کہتی ہے وہ یہ کہیں، ہماری اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ اس قسم کی سازشی اور اس قسم کی جو ہے وہ تعصب پہ مبنی جو ملک دشمن جو ہے وہ حرکت ہو، اور جو ملک کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ تانے بانے جو ہے وہ بنے جائیں، ان کے سامنے اخلاقی طور پہ جو ہے یہ واجب ہے کہ سیاسی طور پہ آدمی جو ہے وہ ڈٹے اور ان کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مقابلہ کرے۔ اس لیے ان کا اخلاق، ان کو مبارک، ہمارا اخلاق دشمنی کہاں سے آ گئی سر؟ یہ تو ایک فیملی کا ایشو ہے نا سر، ملک دشمنی اگر آپ فیملی کا ایشو ہے، اس میں ملک دشمنی کہاں سے آ گئی؟ آپ کو نیا وزیر اعظم لے آئے سر؟ جناب بات یہ ہے کہ نیا وزیر اعظم اتنی آسانی سے لے آئے، نیا وزیر اعظم جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے 2013 میں جو ووٹ حاصل کیا ہے، جس بندے نے بھی شیر کے نشان پہ مہر لگائی ہے، اس نے اس ووٹ جو ہے وہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے دیا ہے۔ یہ حق جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، پارٹی کو ووٹ نہیں دیا کسی نے، عوام کے اس دیے ہوئے مینڈیٹ اور فیصلے کو جو ہے وہ نہیں، جس آدمی نے بھی دیا اسے پتا تھا کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ یہ یعنی اس ملک میں 2-3 لوگ ہیں، ذوالفقار علی بھٹو تھے، بینظیر بھٹو تھی، اور میاں نواز شریف ہے کہ جنہوں نے الیکشن جو جیتا ہے، تو اس سے پہلے معلوم تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہوگا، تو اس لیے وہ فیصلہ جو ہے وہ عوام کا فیصلہ ہے، وہ بالکل کسی کے پاس یہ حق حاصل نہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ میاں نواز شریف کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ سر آپ پارٹی کے اندر کسی شخص کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ان کی کرسی پہ بیٹھ سکے؟ نہیں، یہ بات جو ہے وہ آپ ادروائز جو ہے وہ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جو مینڈیٹ ہے، اس میں وہ مینڈیٹ میں میاں نواز شریف کا بطور وزیر اعظم اس ملک کی کو سرو کرنا، اس ملک کو لیڈ کرنا جو ہے یہ شامل ہے، اور اس فیصلے کو چینج اس ملک کے عوام ہی کر سکتے ہیں۔ باقی رہی بات یہ کہ جی اگر ڈسکوالیفائی، یہ تو بہت بڑا اگر ہے نا، وہ جب اگر آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ پارٹی جو بھی کرے گی یا میاں نواز شریف جو کرنا چاہیں گے وہ جو ہے وہ کر سکیں گے۔ اب آ جائیں، آپ جو بات کی آپ نے عمران خان صاحب کے منی ٹرین اور ان کے کیس کے حوالے سے، دیکھیں یہ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ اس وقت ان کی جماعت میں جو ہے وہ بڑی اہم پوزیشن پہ ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ مناسب تو نہیں ہوگا کہ یہ اس قسم کی بات کریں۔ باقی عمران خان کے خلاف تو یہ کیس جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے، یعنی یہ تو انہوں نے خود لکھ کے دے دیا کہ 20 سال کا ریکارڈ، کاؤنٹی کرکٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور اس وقت تو کرکٹ میں پیسے نہیں ہوتے تھے، یہ پیسے تو آئے ہیں، یہ 1 دہائی کی بات ہے۔ اس وقت یہ انہوں نے جو لاکھوں پاؤنڈز کی بات کی ہے، یہ انہوں نے نجائز ذرائع سے کمائے ہیں، اس کی ایلیگیشن ان کے اوپر اس سے پہلے بھی جب لگتی رہی ہیں، تو اب تو یہ 2 جمع 2 4 جو ہے وہ کیس ان کے خلاف جو ہے وہ ثابت ہو، ان کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، نہیں، ان کا کاروبار جو ہے وہ اسی پیسے کو انویسٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے تو ناجائز ذریعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے علم میں ہے، فرمائیے گا رانا صاحب۔ وہ دیکھیں بات یہ ہے، وہ جو ان کے سابق برادر ان لا، لیکن موجودہ اس وقت ان کی یہ ان کی جا کے وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ بہت بڑے بکی مشہور تھے، اور یہ میچ فکسنگ اور یہ دوسرے معاملات جو اب یہ ان کے خلاف میں نے کیونکہ بریک لینی ہے، لیکن یہیں سے بات سٹارٹ کریں گے، دوبارہ آپ ہی کی طرف آؤں گا، لیکن سر وہ فیملی کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں
جو آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے وہ اعتراض کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں. اس کو صرف حقائق نہیں سمجھا جا سکتا, اس کو ثبوت نہیں سمجھا جا سکتا. ایک بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب یہ فرمائیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں عمران خان صاحب کی جو کمائی ہے وہ ناجائز ہے اور وہ بکی تھے, تو آپ اس نقطے کو کیس کا حصہ بنا دیتے. وہاں تو آپ اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے اور صرف ٹیلی ویژن پہ اعتراض کر رہے ہیں. سر آپ کا کیس وہاں پہ مختلف ہے عدالت میں, اور یہاں پہ اعتراضات بالکل ڈیفرنٹ ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ ان کے جو ایسٹس ہیں اور ان کی جو پراپرٹی ہے اسی پہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے نا کہ اس کو یہ جسٹیفائی کریں. اب انہوں نے جسٹیفائی کرنے کے لیے جو اپنے سورسز بتائے ہیں, ان سورسز کے اوپر ہمارا اعتراض جو ہے وہ جب سامنے آئے گا تو اس کو پھر ہم جو ہے وہ وہاں پہ عدالت میں جو ہے وہ ثابت کریں گے. اور یہ بات جو ہے جو انہوں نے یعنی اپنا منی ٹریل یا اپنے سورسز کے حوالے سے جو بات کی ہے, وہ تو آن دی فیس آف دیٹ خود ہی انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہمارے پاس 20 سال کا ریکارڈ نہیں ہے. لوگوں سے 40 سال کا مانگتے ہیں, اپنے پاس جو ہے وہ 20 سال کا نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے یہ تو اب عدالت میں جو ہے یہ ثابت ہوگی. اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس معاملے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ودن بریکٹ آ چکے ہیں, اور اس میں یہ فیصلہ بھی ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے. اور جو فیصلہ وہ ہے فورن فنڈنگ کا, وہ بھی یہ ریکارڈ نہیں پیش کر سکتے کیونکہ اس ریکارڈ کے کچھ حصے ہمارے پاس ہیں. اس پہ تو ایسے انکشافات ہیں, ایسے لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں کہ یہ اگر آن ریکارڈ بات آ جائے تو میں سمجھتا کہ ان کے لیے سیاست کرنا اور اگلا الیکشن لڑنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو توہین الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ بھی ان کے پاس ثابت ہو چکا ہے. انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب فارغ ہو چکے ہیں, اب ان کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے. بالکل, یہ یعنی یہ گڑھا جو انہوں نے کھودا تھا یہ اب اس میں آپ ہی خود ہی گرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گئے جی شاہ صاحب, اب آپ فرمائیے. سر وہ ان کا جواز یہ ہے کہ جو گڑھے آپ کھودتے رہے ہیں اب آپ خود کرنے والے ہیں, فارغ ہو چکے ہیں, ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. الیکشن کمیشن کے اندر بھی آپ ہار رہے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی ہار رہے ہیں. ان کی رائے ہو سکتی ہے, ان کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے, ہم اس سے بساتھ احترام اختلاف کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ حالات ایسے ہیں جیسے کہ وہ بیان کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ سپریم کورٹ میں لوگوں نے دیکھا ہے, 126 دن کی پیشی ہوئی, 5 جج صاحبان نے سنا, جو کچھ لوگوں نے پھر اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے اس کی کارروائی دیکھی, لوگوں نے جو جے آئی ٹی کی کارروائی دیکھی, اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن بینچ نے جو ریبٹل کا موقع دیا تو لوگوں نے ان کو پھر سنا. وہ لوگوں کو قائل ہی نہیں کر سکے, لوگوں کو مطمئن ہی نہیں کر سکے. تبھی تو آج جو سروے ہے مسلم لیگ نون کا, اس کی اکثریت جو ہے ممبرز اسمبلی کی اور ان کا ووٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اب ان کا مزید رہنا پارٹی پر بوجھ ہے, وہ چلے جائیں اور شہباز شریف صاحب کو آنے دیں. یہ بھی سروے میں آیا ہے. اب یہ تو مسلم لیگ کا ووٹر ہی فیصلہ کر سکتا ہے نا, ان کی پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس نے آنا ہے, کس نے سنبھالنا ہے. لیکن یہ چیز لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. تو لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں, جو کیفیت ہے, حکومت اتنی جکڑی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب نفسیاتی طور پر, ذہنی طور پر اتنے محو ہو چکے ہیں اس کیس میں کہ امپورٹنٹ ایونٹس جو ہیں وہ اوور لک ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ جنرل نکلسن آئے, امریکہ ایک نئی پالیسی لے کے آ رہا ہے, اس پالیسی کا اثر پاکستان پہ ہوگا, پورے خطے پہ ہوگا, لیکن ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. وہ آتے ہیں, جی ایس کیو مل کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آسٹریلیا, لیکن وہ آپ نے مصروف رکھا ہوا نا سر. وجہ یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا کیس نہ لڑتے تو شاید وہ اپنی گورننس پہ توجہ دیتے. آپ نے ڈریگ کر لیا, آپ حکومت ساری وہاں کھڑی ہوتی. یقین جانے آپ ہمیں بلا وجہ کریڈٹ دے رہے ہیں, ہم نے یہ نہیں کیا. سچی بات ہے کہ پینما کا انکشاف نہ آتا تو ہمیں خواب آنا تھا, ہمیں خواب آنا تھا, یہ چیزیں ہمارے سامنے آنی تھی. ہمارے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ کچھ ہوگا. یہ تو پینما کا انکشاف ہوا, ان میں ان کا نام آیا, اور پھر انہوں نے خود اپنے کیس کو اپنے
تضادات سے اور اپنے بیان اور اپنے جو ان کا تصادم ہے مختلف بیانوں میں انہوں نے خود کمپلیکیٹ کیا. یہ جتنا بولتے گئے اتنا دھستے چلے گئے, آپ کی مدد کرتے چلے. یعنی کہ یہ سیف صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ آپ کی پارٹی ایک بڑی یونیک ایگزامپل ہے پاکستان میں کہ اگر چیئرمین پارٹی کا یا پارٹی کا بانی یا پارٹی کا سربراہ اگر وہ فارغ بھی ہو جائے, سائٹ پہ بھی ہو جائے, تب بھی پارٹی چلتی رہتی ہے. تو آپ یہ اپنا جو سکسیسفل ماڈل ہے صرف دوسری پارٹیز کو کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون صرف نواز شریف ہے, نواز شریف کے بغیر یہ پارٹی نہیں چل سکتی. آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی سربراہ کے بغیر بھی پارٹی چل سکتی. سر ہمیں تو اگر لوگ سیاست میں فالو کریں تو شاید اس ملک کی حالت بہت بہتر ہو جائے. ہم بہت بڑی ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے اور ہمارے بڑے ایک آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں, اور اس میں تو کوئی شک نہیں. مخالفین یقینی طور پر اس پر اعتراض کریں گے. لیکن الطاف حسین صاحب کے بعد آپ سارے الیکشن ہار رہے ہیں, ویسے یہ بھی ذہن میں رکھیں. کوئی الیکشن ہم ایسے ابھی تو الیکشن آئے نہیں, الیکشن آنے دیں پھر ہم دیکھیں گے. اب دیکھیں نا, یہ پی ایس 114 میں 11,000 سے ہمارے ووٹ جو ہیں وہ بڑھ کے 18,150 ہو گئے, باوجود اس کے کہ ہم دیوار سے لگائے گئے. ایک وقت تھا کہ آپ کے خلاف کوئی امیدوار نہیں ہوتا, میں سارے کے سارے ووٹ آپ کے تھیلے میں سے نکلا. میں ذرا اس چیز پہ آ جاؤں جو ایک امپورٹنٹ, جو ابھی آپ شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے, میں اس ایشو کو ذرا فوکس کر لیتے ہیں. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اس کا کیس کا, میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے ایک بطور ایک سیاسی ورکر کے, کہ مسلم لیگ نون کی اس کیس میں, پاناما کیس میں جو اسٹریٹجی تھی ڈیفنس کی, وہ فلاڈ تھی, وہ غلط تھی. انہوں نے کیا کیا, پی ٹی آئی کی طرح یا اپوزیشن کی طرح, اپوزیشن نے صرف اور صرف میاں صاحب کی ذات کو فوکس کیا اور ٹارگٹ کیا. انہوں نے اوورال اپنے توپوں کے رخ جو ہے وہ کئی ڈائریکشنز میں جو ہے لگائے ہوئے تھے اور گولہ باری کرتے رہے. کورٹ کی طرف بھی کرتے رہے, جے آئی ٹی کی طرف بھی کرتے رہے, جی ایچ کیو کی طرف بھی کرتے رہے, کئی نام لیتے رہے, کئی نہیں لیتے رہے, لیکن بہرحال اپنی فوکس کو انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میاں صاحب وہ ہو گئے, زیرو ان ہو گئے اس ٹارگٹ میں, اور ساری گولہ باری ان کی طرف شروع ہو گئی. میری ذاتی رائے میں اگر بجائے اس کے یہ کیس کو لڑتے, عمران خان صاحب کے کرپشن کے حوالے سے مجھے نہیں, he has never held a public office other than being a member of the National Assembly, لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں کہ شاید وہ اپنے ایسٹس کو اپنے انکم سے جسٹیفائی نہ کر سکے, اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو, اپنے لائف سٹائل کو نہ. دیکھیں عمران خان صاحب کو صرف اتنا کر دیں, پچھلے 10 سال کا یورپ جانے اور آنے کا غیر ملکی دوروں کا ریکارڈ نکالیں, پھر دیکھیں پی آئی اے سے جو سفر انہوں نے کیا فرسٹ کلاس میں, اس کا بل کتنا آتا ہے اور کیا ان کی انکم اتنی تھی یا نہیں تھی. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں عمران خان پہ اٹیک نہیں کر رہا, جنرل کسی شخص کے خلاف بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ انکم کتنی تھی اور خرچہ کتنا تھا. نیب میں خود نیب میں رہا ہوں, ہم اسی طرح سے بجلی کے بل نکال لیں اور چیزیں نکال لیں, لائف سٹائل, کئی چیزیں ایسی ہیں جو پھر آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے اس کی بجائے کبھی ادھر کبھی ادھر, جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ لگا یہ کہ شاید یہ اپنے سے الزام ہٹانے کے لیے دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں. اسٹریٹجی غلط تھی, اور میرے خیال میں رانا صاحب کو شاید اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آج ان کے مخالفین اترے. اچھا, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پاناما کیس سے زیادہ خطرناک کیس میاں صاحب کے خلاف اصغر خان کا کیس تھا, جو آلریڈی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, جس میں ڈائریکٹ ایویڈنس ہے. اس کو کبھی نہیں اٹھایا گیا, مخالفین نے نہیں اٹھایا, لیکن آج جب اس کی وجوہات کچھ اور ہیں جو بھی تھی, میں سمجھتا ہوں کیا وجہ, اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے چھوٹا موٹا, لیکن یہ ہے کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپوزیشن نے اٹھایا, اس پہ کیپٹلائز کیا, اور آج میاں صاحب کی تمام سیاسی مشکلات کی وجہ ان کی اپنی اسٹریٹجی کی غلطیاں ہیں رادر دین کے اپوزیشن کا. میں نے بریک لینی ہے کہ رانا صاحب, لیکن ایک نقطہ آپ کے پاس چھوڑ کے آ رہا ہوں سر. یہ گیلپ سروے میں آ گیا ہے 51% لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جانا چاہیے, اور میاں شہباز شریف صاحب اگر باہر آتے ہیں, سامنے آتے ہیں تو ان کو آنے دیا جائے. تو سر یہ آپ ان کی بات نہیں مان رہے تو عوام کی بات تو مانیں. بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب یہ فرمائیے کہ سر اب یہ ایشو صرف پارٹیز کا نہیں رہا, اب آپ سے استعفیٰ صرف ایم کیو ایم نہیں مانگ رہی, آپ سے پیپلز پارٹی بھی نہیں مانگ رہی, اور آپ سے صرف پی ٹی آئی بھی نہیں مانگ رہی. اب سر عوام 51% عوام جو گیلپ کا سروے ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینی چاہیے, ان کو گھر چلے جانا چاہیے. تو سر پبلک کی بات تو مانیں کم از کم آپ. دیکھیں بالکل یہ بات جب محترم شاہ محمود قریشی صاحب نے کی تھی تو اس وقت بھی میں دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ یعنی خدا کی قدرت ہے. تو کبھی میں یہ اس جو ہے وہ گیلپ سروے کی رپورٹ کو دیکھ رہا ہوں, اور کبھی میں محترم جو ہے وہ شاہ صاحب کو دیکھ رہا ہوں. یہ وہی گیلپ سروے ہے جو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کئی دفعہ اس نے جو ہے وہ اس قسم کے سروے کیے ہیں, اور اس کے متعلق جو ایک دفعہ شاہ صاحب نے بھی اور متعدد دفعہ جو ہے وہ اپوزیشن لوگوں نے جس قسم کا اس کے اوپر تبصرہ فرمایا,
اور آج جو ہے وہ گیلپ سروے کو اتنا مسترد مانا جا رہا ہے 51% کو. تو بات یہ ہے کہ یہ سروے جو ہے یہ اس کوشچن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو کہ اس کو ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ بات وہ ہے جو محترم شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمائی تھی جب گیلپ سروے میں بتایا گیا تھا. نواز شریف صاحب نے جلسے میں یہ کہا تھا کہ جے آئی ٹی کو پبلک نہیں تسلیم کرے گی, لیکن اب وہ پبلک تسلیم کر رہی ہے جے آئی ٹی کو, اور اس جے آئی ٹی کی فائنڈنگ کو بھی تسلیم کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے اب اس کو ماننے میں حرج کوئی نہیں ہے. پبلک چوری صاحب, بات یہ ہے کہ یہ 2018 کا الیکشن آ رہا ہے, پتہ تو اس وقت چلے گا نا کہ پبلک جب اپنے ووٹ سے جو ہے وہ جے آئی ٹی کو یا یہ جو بھی یہ تماشا لگا ہوا ہے اس کو تسلیم کرتی ہے, یا دوبارہ سے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اپنا مینڈیٹ دیتی ہے. میں تو یہ بات وہ کر رہا ہوں کہ یہ سروے جو ہے آج آپ اس سروے کو کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی حقیقت ہے, اس کو تسلیم کیا جائے, اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سروے تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں جی, یہ تو یعنی ان کو بڑی گالیاں پڑتی رہی ہیں یہ گیلپ سروے والوں کو اسی بنیاد کے اوپر. آپ ڈٹے رہیں صاحب, میں عرض کر رہا ہوں آپ نہ تسلیم کریں, کوئی ضروری نہیں ہے تسلیم کرنا. دیکھیے یہ بھی ثابت ہو گیا. میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو ہے یہ تو بالکل میں عرض کر رہا ہوں نا, میں وہی عرض کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو آپ کو جو لیٹسٹ آیا ہے کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا تو میں نے فگرز کوٹ کر دیے. دوسری بات یہ ہے, میں آج بھی کہتا ہوں کہ بہت سارے جو سروز ہیں انتخابات کے نتائج اس کے برعکس آئے, ٹھیک ہے نا جی. ایون امریکہ بریکسٹ کا جو سروے تھا وہ نتیجہ اس کے برعکس آیا. اوپینین پولز میں ہلری کلنٹن کو جیتنا چاہیے تھا, جیت ڈونلڈ ٹرمپ گئے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سروے کوئی حتمی چیز ہے, ایک انڈیکیٹر ہے جو آیا ہے, وہ آپ نے ذکر کیا تو میں نے مینشن کر دیا, آپ بالکل تسلیم نہ کیجئے. لیکن ایک چیز شاہ صاحب آپ تسلی رکھیں, یہ پاکستان سن لیں میری بات, سن لیجئے پلیز, سن لیں. ایک چیز آپ تسلیم کر لیجئے, آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا عنصر ہے جو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کی حکمت عملی درست نہیں ہے, آپ اداروں سے محاذ آرائی نہ کریں, آپ سپریم کورٹ سے, اور اب تو بینرز بھی لگ رہے ہیں کہ میاں صاحب جانے دیں, میاں شہباز شریف صاحب, اور آپ اپنی پارٹی کے لیے راستہ بنائیں, اپنی ذات کو اپنی پارٹی پر ترجیح نہ دیں. آپ کے پاس عددی اکثریت ہے, آپ کے اپنے ممبر بیٹھے ہیں, آپ کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کے اپنے وہاں معتمد لوگ بیٹھے ہیں, آپ کا اپنا فیملی ممبر بیٹھا ہے. حمزہ شہباز آپ کی فیملی کے ممبر ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ کو الیکشن بھی کروانا پڑتا, تو آپ عارضی طور پہ ان کو ہی تسلیم کر لیں. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. میاں صاحب بڑا مہربانی کریں. جی میں بالکل, میں شاہ صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پارٹی میں میٹنگ ہوتی ہے, کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, سینئر اکٹھے ہوتے ہیں, وہ تو سارے شاہ صاحب اس کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں. یہ شاید آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے یہ بات کرتے ہیں نا, آپ ان میں سے 2-4 کے نام تو مجھے دیں تاکہ میں ان سے بات کروں کہ بھئی آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ کہتے ہیں, پارٹی کے اندر آپ یہ بات کہتے ہیں. چودھری صاحب تو یہ بالکل غلط. چودھری نثار نے میاں نواز شریف کے وزیر اعظم رہنے اور استعفیٰ نہ دینے کی 2 ٹوک حمایت اور بات کی ہے کیبنٹ کمیٹی, کیبنٹ کے اجلاس میں. اگر آپ چاہیں تو اپنے سورسز سے کنفرم کر لیں, ورنہ میں آپ کو یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں. لیکن سر وہ جو کہہ کے شاہ صاحب سے 2-4 نام لے کے مجھے دے تاکہ ہم پتہ کریں گے. سب کو پتا ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 3 ہی امیدوار ہیں پرائم منسٹرشپ کے لیے, میاں نواز شریف, میاں نواز شریف, میاں نواز شریف. تو سر آپ کچھ بھی کر لیں, میاں نواز شریف صاحب سائیڈ پہ نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ ان کا فیصلہ ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ان کو حق ہے. لیکن فرض کیجئے اگر سپریم کورٹ اپنی رائے میں یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ صادق امین نہیں ہے, جو کہ ایک بہت ایک تاثر بن رہا ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی نواز شریف صاحب یہ مسئلہ ایسے حل کر دیتے ہیں. چلے شاہ صاحب ایسے مسئلہ حل کر لیتے ہیں. میں بھی جو ہے وہ بتا دوں گا. آپ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب نااہل ہوں گے تو آپ کا کون پی ٹی آئی کا سربراہ ہوگا؟ آپ فرمائیں, آپ فرما دیں تو ہم بھی اس کا کوئی فیصلہ کر دیں. میں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم نے اپنا نیریٹو پیش کیا ہے, مجھے عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. ان کو بھی دکھائی دے رہے, تو پھر ہمیں بھی دکھائی دے رہے.
हमें भी दिखाई नहीं दे नंबर 2 रहा है ना सर शाह हमें साहब, भी अगर दिखाई इमरान खान साहब ऊपर से हट गए तो ये नंबर 1 हो जाएंगे। नहीं नहीं, बात ये है आपकी अपना पार्टी में तो शाह नंबर साहब 2 है ही हुसैन साहब, हमें मियां नवाज शरीफ जो है वो यानी डिस्क्वालीफाई होते दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, जैसे आपको नहीं नजर आ रहे, तो फिर मामला तो फिर खत्म। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, आपको वैसे नजर आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब फारिग होते हो? सर मेरा अंदाजा ये, मैं थोड़ा सा कोई लीगल उसके पैराए में बात करूंगा। मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट को अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया तो शायद नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली उससे उनको बूस्ट मिलेगा। मेरे ख्याल में उनको अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो ट्रायल के बाद अगर वो कन्विक्ट हो बगैर ट्रायल के तो नहीं किया जा सकता, बगैर ट्रायल ट्रायल अभी के तक नहीं। उनका हुआ नहीं है। ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल को अगर ट्रायल हो जाए उसके बाद कन्विक्ट होता। और अगर चौधरी साहब ये फैसला ट्रायल के पास गया ना, ट्रायल 2 साल चलेगा, वो टर्म ही खत्म हो जाएगी। देखिए नहीं वो तो फिर जो है ये 18 के इलेक्शन में नहीं हो सकता ना, वो तो 10 साल का है ना कानून के तहत। नहीं, यूसुफ रजा को 5 साल के लिए क्या था, 5 साल के लिए तौहीन अदालत थी ना सर, तौहीन अदालत की सजा ही 5 साल के लिए। ये तो नैब ऑर्डिनेंस के तो ये तहत मुसलसल तौहीन अदालत जो कर रहे हैं, जी राणा साहब फरमाइएगा सर, अगर वो हो फोर्ज गए डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, गलत बयानियां पेश कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत नहीं है? जी राणा साहब अगर हो गए सर फिर क्या करेंगे आप? देखिए मैंने तो कहा है ना कि शाह साहब को मैंने कहा था कि आप बता दें तो हम भी हिम्मत करके कोई सोचते हैं और आपको अर्ज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें दूर दूर तक नहीं, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान मुझे तो जो है वो डिस्क्वालीफाई होते नजर नहीं आ रहे, तो हमें मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होते दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। जिस तरह से बैरिस्टर साहब ने बात की है, ज़ाहिर है वक्त करेगी, तो अगर ये ट्रायल पाकिस्तान करेगी। ये है कि आपके केस में और इमरान खान साहब के केस में फर्क ये है, 5 जजों में से 2 जज आपको डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं एक और जज 3 का। ने उनसे